बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। साउथ एशिया में जहां भी कहीं दहशतगर्दी हुई है एक प्लान तरीके से, तो वहां पे भारत मुलव्वस निकला है। और जब भी कभी तहकीकात हुई हैं, भारत को उसमें सरगना के तौर पे पाया गया। भारत के अंदर जितने भी बड़े बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, उनमें अक्सर वाक़यात फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे, जो कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ऑर्गेनाइज किए। इस मामले में बाद जगहों पे तो भारत खुद ही प्लान करता रहा, लेकिन पाकिस्तान के मामले में भारत ने अफगानिस्तान की सरजमीन और ईरान की सरजमीन को इस्तेमाल किया। अफगानिस्तान की सरजमीन तो उसको हमेशा से अवेलेबल रही, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ 1947 से लेके आज दिन तक पाकिस्तान के ताल्लुकात, सवाए दरमियान में जब तालिबान की हुकूमत थी, ताल्लुकात बहुत अच्छे न रहे और अफगान हुकूमत अमूमन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ रही और कोई भी पाकिस्तान का बागी जाके उनसे मदद ले सकता था, क्योंकि भारत वहाँ पे मदद के लिए मौजूद होता था। भारत की एजेंसी रॉ पहले दिन से ही जैसे उसका क़याम हुआ, तो उन्होंने अफ़गानिस्तान में अपना पड़ाव डाला। अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी से पूरे रवाबत कायम किए, उनके साथ मिल के काम करना शुरू किया और पाकिस्तान के बारे में मुख्तलिफ स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन वगैरह हासिल करते रहे। उस ज़माने में पाकिस्तान चूँकि कई माहिदों के तहत अमेरिका का इत्तेहादी भी था, तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन गालिबन रशिया को, सोवियत यूनियन को दी जाती रही होगी। लेकिन बाद में फिर 70 की दहाई में, लेट 70 की दहाई में, जब भारत ने एक सिक्योरिटी और फ्रेंडशिप का एक एग्रीमेंट कर लिया सोवियत यूनियन से, तो उसके बाद फिर बाकायदा एक्सचेंज शुरू हो गई इंटेलिजेंस की। और फिर अफ़गानिस्तान में खाड, रॉ और केजीबी, इनका एक मिल के सेटअप बन गया, जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ से कार्रवाइयाँ भी करवाते रहे और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन गैदर करना। और इंटेलिजेंस बेसिकली इंफॉर्मेशन जो लेनी वो तो ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन के साथ साथ फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते रहे। या आपको याद है बलूचिस्तान वगैरह में अक्सर औकात इंसर्जेंसी जो है वो इन्हीं की फंडेड, इन्हीं की तैयार करदा होती थी। फिर जैसे ही अमेरिका ने अभी हमला किया, दरमियान में आपको याद होगा कि तालिबान की हुकूमत थी और उस दौरान में भारत की छुट्टी हो गई वहाँ से। और उससे पहले भी जब वहाँ पे जंग जारी थी, सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जहाद जारी था, तो उस वक्त भी भारत इनफेक्टिव हो गया था, बल्कि वहाँ से तकरीबन जा चुका था। और फिर जैसे ही अमेरिका ने आके तालिबान पे हमला किया और तालिबान की हुकूमत ख़त्म की, तो फिर वहाँ पे अमेरिका ने नॉर्दर्न अलायंस वगैरह के लोग बिठा दिए। और भारत चूँकि तालिबान के ख़िलाफ़ नॉर्दर्न अलायंस की पहले दिन से मदद कर रहा था और जंग उनके ख़िलाफ़ लड़ रहा था, नॉर्दर्न अलायंस की मदद करके तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ाई करवा रहा था, लिहाजा जैसे नॉर्दर्न अलायंस के लोग मुख्तलिफ ओहदों पे आए, इंटेलिजेंस वगैरह और दफा के ओहदों पे, तो भारत फ़ौरन घुस गया और भारत ने अपनी एम्बेसी वहाँ पे दोबारा खोल ली। और यूं भारत का ये घनौना खेल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दोबारा शुरू हो गया। सन 2002 से आज दिन तक भारत ने अफ़गानिस्तान में कहने को तो वहाँ पे एक पॉजिटिव रोल प्ले करने का बहाना किया, उसका चर्चा किया, लेकिन दर हकीकत एक शदीद नेगेटिव रोल था जो कि भारत प्ले करता रहा वहाँ पे। मैं उसे नेगेटिव रोल इसलिए कहूँगा कि पाकिस्तान में तो वो उससे जो टेररिज्म हुआ, जो कत्ल वारत और तबाही हुई, वो तो हुई, लेकिन अफ़गानिस्तान भी दिन ब दिन अमन से दूर होता गया, क्योंकि अमन के लिए मज़ाकरात, सुलह सफाई, आपस में मामला तय करना वो ज़रूरी था। और जब तालिबान को शिकस्त हुई थी तो तालिबान इंतहाई कमज़ोर थे। उस वक्त अगर तालिबान को इन्वॉल्व करके बातचीत की तरफ लाया जाता सबको,
تو میرا خیال ہے کہ معاملات ٹھیک ہو جاتے، لیکن اس کی بجائے بھارت نے جو ناردرن الائنس کی گورنمنٹ تھی اور امریکن جو آرمی تھی وہاں پہ ٹرپس تھے ان کے ساتھ مل کے تو فساد کو بڑھانے کی کوشش کی، جس سے ٹیررزم بڑھا۔ ایک طرف افغانستان ڈیسٹیبلائز ہو گیا اور دوسری طرف پاکستان میں بے پناہ ٹیررزم بڑھا۔ اسی اسنا میں آپ نے دیکھا کہ بھارت نے افغان فورسز کی، جو ان کی انٹیلیجنس فورسز ہے، پولیس ہے، ان کی بیوروکریسی اور ان کی آرمی سینئر آفیسر وغیرہ، ان کو سب کو بھارت لے جا کے تو ٹریننگ شروع کر دی، جس سے ان کی برین واشنگ کی اور وہ لوگ ٹوٹلی اینٹی پاکستان اور پرو انڈیا ہو کے تو اپنی سروسز چلا رہے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اور بھارت کے درمیان بہت قریبی کوآپریشن تھی پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے۔ یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب یہ دیکھیے کہ بھارت نے وہاں پہ افغانستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے کوئی کسر، کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ نتیجہ یہ کہ ابھی تک یعنی لاسٹ جو ہوائی اڈے پہ دھماکے ہوئے جس میں کہ بہت سارے لوگ مارے گئے، وہ بھی بھارت کے کروائے ہوئے تھے۔ کہنے کو تو کہا جاتا ہے کہ انڈیا نے $3 بلین وہاں پہ انویسٹ کیے، لیکن اس پیسے کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ افغانستان میں جنگ بھڑکانے کے لیے خرچ کیا گیا، اور اسی طرح جو سیاسی رشوت تھی سیاستدان ان کی جیبوں میں ڈالا گیا تاکہ ان کو خریدا جا سکے، خاص طور پہ جو ناردرن الائنس سے حکمران طبقہ تھا۔ اسی طرح بھارت نے وہاں پہ ملٹری اکوپمنٹ بھی کافی دیا۔ آپ دیکھیے کہ ان کو 285 کے قریب ملٹری وہیکلز دیں، 491 مختلف قسم کے آرمز دیے، 20 T-62 ٹینکس دیے، اس کے بعد کافی ایمونیشن وغیرہ، 8 Mi-35 ہیلی کاپٹر بھی دیے۔ مطلب یہ ہے کہ اس آرمی کو تیار یہی کیا گیا کہ وہ طالبان کے خلاف ایک بھرپور جنگ لڑ سکے، اور پھر جو انڈوکٹرینیشن تھی وہ تو ٹوٹلی نیگیٹو تھی۔ نتیجہ یہ کہ آپ وہاں پہ پاکستان کے لیے ہر طرف سے نفرتیں بو رہے تھے پبلک میں۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو بھی بھارت وہاں پہ ٹیررزم کراتا تھا، جو کچھ بھی وہاں ہوتا تھا، بھارت فوراً یہ اپنے ناردرن الائنس کے ٹینٹیکلز کے ذریعے یہ بات پھیلاتا تھا کہ یہ پاکستان نے کرایا ہے۔ ہر وہ مصیبت جو افغانیوں پہ ٹوٹی اس کا ذمہ دار پاکستان کو بنا کے پیش کیا جاتا رہا، جس کی وجہ سے افغان پبلک میں پاکستان کے خلاف ایک سینٹیمنٹ ڈیولپ ہوا۔ امبیسی جیسے ہی بھارت نے کھولی وہاں پہ یہ کابل میں، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ مختلف کونسلیٹس کھولنے کا بھی کام شروع ہو گیا۔ جو کونسلیٹس کھولے وہ قندھار میں تھا، جلال آباد میں تھا، کھول دیا، اور اسی طرح ہرات، مزار شریف، یہ انڈین کونسلیٹس میں جو جلال آباد اور قندھار کے کونسلیٹس تھے یہ خاص طور پہ را کے اڈے تھے۔ یہاں پہ انٹیلیجنس وغیرہ ساری کلیکٹ کی جاتی تھی، یہاں پہ انٹیلیجنس کو کلیکٹ کیا جاتا تھا، اور یہیں سے ہی ٹیرر گروپ بنا کے ان کو ٹاسک دیے جاتے تھے، ان کو پیسہ مہیا کیا جاتا تھا۔ یہ کونسلیٹ جو تھے انہوں نے باقاعدہ مختلف ٹیرر آرگنائزیشنز جو تھی ان کو بھی بنایا، ان کو آرگنائز کیا، جس میں تحریک طالبان ہے، اسلامک اسٹیٹ یعنی ISIS، داعش جو ہے وہ جو سیریا خراسان وغیرہ کے یہ کہلاتے ہیں ٹیرر گروپس، اور اسی طرح افغانستان میں، پاکستان میں، مختلف جگہوں پہ، اور ایون ایران میں بھی بعض جگہوں پہ ٹیرر ایکٹیویٹیز کی، کیونکہ جب آپ داعش بنا دیا تو داعش کا پھر اپنا بھی بھارت کو تو وہ مدد دے ہی رہے تھے، کام کروا رہے تھے پاکستان میں، لیکن اس کے علاوہ پھر وہ اپنے بھی مشن کرتے ہیں جن میں انہوں نے ایران میں بھی جا کے کام کیا۔ یہ جو کہانی ہے اس میں سب سے اہم، خوفناک، خطرناک اور سب سے زیادہ جو آپ کہہ لیجئے کہ گھنونا کام کیا بھارت نے، وہ یہ تھا کہ یہاں پہ داعش کو انٹروڈیوس کیا، داعش یہاں پہ ترتیب دی۔ اس میں دو چیزیں معاون ثابت ہوئی۔ ایک تو یہ کہ اجیت دوول یہ 2014 میں یہ سیریا اور عراق گیا۔ وہاں کہنے کو تو یہ تھا کہ جی وہاں کے ہاسپٹل میں بھارتی نرسیں کام کرتی ہیں، ان کو لے کے آنا ہے، اور اس طرح کے ڈرامے، لیکن فیکچولی یہ تھا کہ وہاں پہ داعش کے لیڈرز کو جا کے کانٹیکٹ کیا جی دوول نے،
عراق میں بھی اور سیریا میں بھی، اور ان سے ارینجمنٹ طے کر کے تو افغانستان میں داعش کریٹ کرنے کا کام کیا۔ اس میں ان کو سہولت جو دو طرفہ میں بات کر رہا ہوں، ایک تو یہ جو اوریجنل داعش ان کے لیڈر سے وہاں پہ مل کے آ کے تو ایک رابطہ بنایا، کچھ شاید وہاں سے لوگ بھی لیے ہوں جنہوں نے آگے یہاں کو ٹریننگ وغیرہ کرائی ہو، اور دوسرا پاکستان سے ٹی ٹی پی آلریڈی موجود تھی وہاں پہ، جو کہ 2008-9 میں چلے گئی تھی وہاں پہ، اور بھارت کی اور این ڈی ایس والوں کی مہمان بن چکی تھی۔ ان میں سے بعض سپلنٹر گروپس کو لے کے تو اس کا نام داعش کر دیا، اس میں عمر خالد خراسانی موجود تھا، اور یہ صرف یہی نہیں، یہ سپلنٹر گروپ تھوڑے بہت طالبان کے جو تھے وہ تو تھے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لشکر جھنگوی جو بھاگا ہوا تھا یہاں سے، اور اسی طرح پنجابی طالبان وغیرہ، ان کو شامل کر کے تو ایک داعش کا روپ دیا گیا جس کا نام داعش رکھا گیا، اور یہ پھر 2015 میں باقاعدہ ایکٹیو ہو چکی ہوئی تھی، اور یہ میدان میں آئے پھر، اور انہوں نے مشرقی افغانستان میں اپنا ٹھکانہ بنایا اور کام شروع کیا۔ یہ جو تھی ٹیرر آرگنائزیشن داعش، اس کو کریٹ کرنے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ایک طرف تو وہ طالبان کے خلاف ان کو پچ کیا جائے، طالبان کے خلاف لڑیں، اور دوسری طرف پاکستان اور چائنا کو پرابلمز کریٹ کریں، وہاں پہ ٹیررزم کریں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ داعش نے پاکستان میں بعض بڑے گھنونے قسم کے حملے کیے، خاص طور پہ درگاہوں وغیرہ پہ جا کے انہوں نے حملے کیے، جن میں بڑے لوگوں کا، کیونکہ درگاہوں میں عموماً ہجوم ہوتا ہے، سیون شریف لے لیں یا اور کوسٹل سائڈ پہ ایک درگاہ تھی بلوچستان میں، عبداللہ شاہ غازی کراچی میں، لاہور میں داتا صاحب، یہاں پہ انہوں نے بہت بڑے بڑے دھماکے کروائے جن میں کہ بہت لوگوں کا نقصان ہوا، بہت جانی نقصان ہوا لوگوں کا۔ تو یہ وہ چیز ہے یہ کہ بھارت کرا رہا تھا۔ اب ہوا یہ کہ فروری 2020 میں دوحہ میں ایگریمنٹ طے پا گیا امریکہ اور اس کے درمیان، تو اب بھارت اور اشرف غنی نے ایک اسپائلر کا رول اختیار کر لیا۔ اب بھارت چاہتا تھا کہ یہاں پہ پھر بدامنی پیدا کی جائے، ٹیررزم پھیلایا جائے، ایک تو افغانستان ڈیسٹیبلائز رہے گا تو بھارت اپنا کھیل کھیلتا رہے گا، دوسری طرف یہ کہ الزام طالبان پہ دھریں گے کہ جناب انہوں نے وعدہ کیا کہ یہ ٹیررزم نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، تو اب یہ دیکھیں پھر کر رہے ہیں۔ چنانچہ بھارت نے مارچ 6 2020 کو ایک گن مین سے اٹیک کروایا، اور یہ ایک سرمنی تھی جو کہ ہو رہی تھی ہزارہ لیڈر عبدالعلی مزاری کی، اس کی جو سرمنی تھی یا اس کی جو منایا جا رہا تھا، جشن کیا جا رہا تھا، وہاں پہ انہوں نے حملہ کروایا، 25 کے قریب وہاں پہ لوگ مارے گئے۔ پھر اسی طرح مارچ 25 کو بھی انہوں نے ایک ٹیررسٹ حملہ داعش کے نام پہ کروایا جو سکھ گردوارے پہ تھا، اس میں بھارتی آدمی بھی تھا جو کہ سوسائڈ بامبنگ میں کیا، اور یہ گردوارہ ہری رائے صاحب تھا جو کابل میں شہر میں لوکیٹڈ ہے، اس میں سکھ مارے گئے۔ اور اسی طرح ایک حملہ انہوں نے ایک بچوں کی وارڈ پہ کروایا تھا جس میں عموماً ہزارہ خواتین ٹریٹمنٹ کرواتی تھیں، وہ بھی انہوں نے کرائی، یعنی بڑے جلدی 2-3 بہت بڑے حملے کروائے جس سے خاصی تباہی مچی۔ اسی طرح کی حرکت انہوں نے آگے کی تھی مارچ 2000 میں، اور وہ کشمیر میں کی تھی کہ جہاں سکھوں کے ایک علاقے کے اوپر حملہ کروا کے 35 سکھ جو ہیں وہ ذبح کرائے کیے، وہ آر ایس ایس کے لوگوں نے نام ڈال دیا مسلمانوں پہ کیونکہ کشمیر میں مسلمان ہیں، اور یہ جو قتل و غارت ہوئی اس کا بنیادی مقصد یہی تھا۔ اور یہ موقع وہ تھا جب کہ بل کلنٹن وہاں آئے ہوئے تھے، بھارت موجود تھے، تو اس کے وزٹ کے دوران یہ کام کیا۔ مقصد سارا یہ تھا کہ مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان کسی طرح ایسی دشمنی پیدا کر دی جائے کہ بجائے ہندو کوئی کام کرے، سکھ اور مسلمان آپس میں لڑ کے تو یہ تباہی۔ آپ سوچئے کہ کتنی گندی ذہنیت ہے، کتنی سازشی ذہنیت ہے ان حکمرانوں کی، ان لوگوں کی، جو کہ بھارت میں یہ خون کی ہولی کھیلتے رہے۔ اس سارے ٹیرر آؤٹ فٹ کو چلانے والا آدمی جو ذہنی طور پہ ایک مریض اور انتہائی آپ کہہ لیجئے کہ دشمنی والے ذہن کا مالک ہے، تنگ نظر انسان ہے، اس کا نام اجیت دوول۔ اجیت دوول جو ہے وہ گاڈ فادر تھا، وہ ساری یہ حرکتیں، یہ پلاننگ، یہ کام وہ کرتا رہا، اور نتیجہ یہ کہ ہر طرف خون، انسانوں کا خون، بے گناہ انسانوں کا خون بہتا رہا۔
اب ان کی کارستانی لیٹسٹ دیکھیے کہ 26 اگست کو انہوں نے 2 سوئسائڈ بامبرز تیار کیے، جو کہ داعش نے، کہنے کو داعش، لیکن داعش تو آپ یوں سمجھیے کہ ان کی جیب میں تھی وہ چیز، ان کی یہ جو را ہے، ان کے جیب پہ ان کی انگلیوں، انہی کے پالے ہوئے تھے، انہی سے پیسہ لیتے تھے، انہی کے اشارے پہ کام کرتے تھے، اور ایک بڑے پلان طریقے سے یہ کابل ایئرپورٹ کے اوپر سوئسائڈ بامبنگ کرائی گئی، 2 بامبرز یوز کیے گئے، انہوں نے اپنے آپ کو ڈیٹونیٹ کیا، اور چونکہ ایکسپلوسو وغیرہ کافی تھا ان پہ، تو یہ ایئرپورٹ کا وہ ہوٹل قریب ہے وہ بھی افیکٹ ہوا، اور بڑا کافی نقصان ہوا، اس میں 13 امریکی بھی مارے گئے، 18 امریکی اس میں زخمی ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ 60 کے قریب افغانی مارے گئے، 140 افغانی زخمی ہوئے۔ یہ کافی بڑا حملہ تھا، اور جیسے تھا وہ آپ نے دیکھا کہ اس کی ذمہ داری ISIS نے، داعش نے قبول کی، اور اس ذمہ داری کے قبول کرنے میں ایک حکمت یہ کہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ بھارت کی ایک پلاننگ تھی، جو وہ یہ چاہتا تھا کہ یہاں پہ اس کو ایگزیکیوٹ کرے۔ امریکہ کے لوگ مروائے گئے، ایک خاص میسج امریکہ کو دیا گیا، ان کا خیال تھا کہ یہ 13 مرنے کے بعد شاید امریکہ وہاں سے نکلنے کا ارادہ فی الحال نکال دے، اور ایک دفعہ پھر وہ ارادہ ترک کر کے طالبان کے ساتھ امریکہ کی جنگ شروع ہو جائے، اور یہ جو طالبان کی حکمرانی آنے کے چانسز ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اور پھر دوسرا یہ تھا کہ افغانستان میں اگر کیوس اور انارکی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے، تو وہ بھی سوٹ کرتا ہے، کیونکہ کسی کا کنٹرول نہیں ہوگا، جب لا اینڈ آرڈر سچویشن بن جاتی ہے تو کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا، وہ آپ کو سوٹ کرتی ہے، طالبان کی حکومت مستحکم نہیں ہو سکتی تھی، اور پھر امن نہ آتا، اور جب امن نہ ہو، بد امنی ہے، اور جب کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو پھر بھارت جیسے ملک وہاں سے دہشت گردی کرنے میں ان کو سہولت رہتی ہے، آسانی رہتی ہے، وہ پھر کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح طالبان کو بھی ایک میسج تھا اس میں کہ آپ بے شک آ تو گئے یہاں پہ، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ ہم چلے گئے ہیں، ہمارے سارے اعضاء، ہمارے سارے ٹینٹیکلز یہ موجود ہیں، اور جب چاہیں ہم دوبارہ آپ کے ملک میں دہشت گردی کروا سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ یہ بامبنگ جو تھی، اس کے وجہ سے اگر کل کو کوئی سٹیبلٹی تھوڑی بہت آتی بھی ہے تو یہ میسج موجود رہے گا کہ جو انویسٹر ہے وہ یہاں پہ نہ آئے، کیونکہ انویسٹر کو یہ فکر ہوگی کہ اس کا پیسہ ڈوب جائے گا، جبکہ یہاں پہ ابھی امن والی صورتحال نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ ایک گلوبل میسج بھی چلا گیا کہ یہاں پہ یہ ایپی سینٹر ہے ٹیررزم کا، یہ طالبان بے شک آ گئے لیکن کئی ٹیرر گروپ موجود ہیں، لہذا یہاں پہ ابھی کوئی آ کے تو یہاں انویسٹمنٹ وغیرہ نہ کرے۔ سو نیبرنگ اسٹیٹ کو ڈسکریج کرنے کا تھا کہ جیسے چائنا پلان کر رہا تھا یہاں انویسٹ کرنے کے لیے، پاکستان کچھ نہ کچھ وہاں پہ مدد کرنے کے لیے تیار تھا، رشیا ہے، لیکن یہ جو اسلامک اسٹیٹ ہے، ایمریٹ جو بنی ہے، اس میں کم از کم لوگ آ کے انویسٹ نہ کریں۔ سو بھارت کی ایک تاریخ ہے، بھارت یہاں پہ جب افغانستان میں رہا تو یہاں پہ تبتن انڈیپینڈنس موومنٹ، اس کو بھی اس نے چلایا، مکتی بانی تو پہلے آپ نے دیکھی تھی، لبریشن ٹائگرز، تامل ٹائگر، یہ سری لنکا میں اس نے چلائے رکھے، مکتی بانی انہوں نے ایسٹ پاکستان میں پیدا کی، ٹائگر اعلام وہاں پہ، پھر بلوچستان لبریشن آرمی پاکستان میں، وہ BLA ابھی بھی کام کر رہی تھی، TTP بنائی جو TTP ابھی تک کام کر رہی تھی، اسی طرح یہ داعش جس کا میں نے بتایا کہ اجیت دوول کی یہ پیداوار تھی۔ اب اس سارے کھیل میں اگر دیکھا جائے تو بھارت ایک ملک کے طور پہ تو ایک مجرم ملک ہے، جس نے کہ خطے کو بہت زیادہ برباد کیا، یہاں پہ ٹیررزم کرا کے تباہی مچائی، لیکن اس کھیل کے اندر بھارت کی مذمت کے ساتھ ساتھ ایک ایسا آدمی بھی ہے جس کے بارے میں کیس تیار کر کے تو اس کا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ٹرائل کروانا چاہیے، کیونکہ جب تک کسی کو گلے میں پھندا لٹکا کے سزا نہیں دی جائے گی یہ کام وہ کرتے رہیں گے۔ اس شخص کا نام ہے اجیت دوول۔ اجیت دوول ہی وہ آدمی ہے جو ان سب گھنونے کاموں کے پیچھے ایک متحرک چیز تھی۔ اس آدمی کے لیے حکومت کو، حکومت پاکستان کو، چائنا کو، رشیا کو اور سینٹرل ایشین سٹیٹس، ان کو ایک مشترکہ لائحہ عمل بنانا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور اس آدمی کو لے کے جانا چاہیے، گھسیٹنا چاہیے اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، تاکہ اصل مجرم کو سزا دی جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔